अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बीए जनरल उर्दू जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDC 134 और ब्लॉक 1 जो बुक है ब्लॉक 1 उसको मैं बताऊंगी ब्लॉक 1 की इकाई नंबर 4। ये इस ब्लॉक का इकाई 4 लास्ट है और इसके बाद ब्लॉक 2 जो है वो भी पूरी हो गई है, सिर्फ ब्लॉक 3 कंप्लीट करनी बाकी है। और ब्लॉक 2 के जो नज़म निगार है, जो गज़ल गो है, उन लोगों की हालात ज़िंदगी भी बाकी है, वो भी मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज का ये इकाई 4 है जिसमें उर्दू नज़्म और हुब्बे वतनी पर दी हुई है ना। तो ये पूरा जो इकाई है उर्दू नज़्म और हुब्बे वतनी के ऊपर ही की हुई ये पूरी इकाई है ना। पूरी जो जितनी भी इसमें इकाई में दी हुई वो इसी के सिलसिले में है। तो यहाँ से शुरू है उर्दू नज़्म और हुब्बे वतनी, है ना। हिंदुस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जहाँ हर तरह की कौमें आबाद है, जिनकी मज़हब, रंग व नस्ल और ज़बान जुदा गाना है। अलावा अज तहज़ीब व शराफ़त, रस्म रवाज भी नुमाया फ़र्क पाया जाता है। उसकी मिसाल एक ऐसी गुलस्ता की है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूल एक साथ बंधे हुए हैं। हिंदुस्तानी बासिंदों में उन तमाम इख्तलाफात के बावजूद एक फ़ितरी हम आहंगी पाई जाती है। जज्बा हुब्बे वतनी ने तमाम इख्तलाफात के बावजूद उन्हें एक धागे में बांधे रखा है। उसी के बदौलत उनमें इत्तेहाद व इत्तेफाक, यकजहती और अमन व अशांति का रंग पाया जाता है। कशरत में वहदत का जलवागिरी नज़र आती है। हिंदुस्तान की उस बेमिसाल गंगा जमनी तहजीब ने रवादारी और सिलाह गुल के नज़रिया को फ़रोग़ दिया है, जो आज भी हिंदुस्तान की शामियत के लिए मरकज़ी हैसियत रखती है। उस सलाह गुल, रवादारी, भाईचारगी, अमन व आस्ती, इत्तेहाद व इत्तेफाक और यकजहती में शाहनाए मोगलिया के जज्बा व खुद पसंदी के अलावा सूफियाई क़राम और उर्दू शोरा व अदब की कोशिशें भी काबिल तारीफ़ है। चूँकि शायर आम इंसान के मुकाबले में ज़्यादा हसास होता है, इसीलिए वह अपने गर्द व पेश में रूहनुमा होने वाले वाक़यात से मुतासिर भी ज़्यादा होता है, और वो तमाम अवामिल जिनसे वो असर कबूल रखता है उसकी तख्लीक़ात में कभी बराह रास्त और कभी रमज़ा व नुमाया रमज़ एमा की पैराई में ज़रूर ज़ाहिर होते हैं। उर्दू शायरी ने हर दौर में अहले वतन को अपनी सरजमीन से प्यार करने के जज्बे से सरासर किया। जब मुल्क गुलाम था तो उर्दू शोरा से गैर मुल्की हुक्मरानों के जुल्म व तशद्दुद के खिलाफ बरसर पेकर होने की तरगीब मिली। तहरीक आज़ादी को परवान चढ़ाने में उर्दू शोरा ने न सिर्फ कलमी तौर पर अहले मुल्क की रहनुमाई की, बल्कि अमलन भी उसमें शिरकत करके उनकी रफ्तार को तेज़ तर किया। शोरा ने उसकी परवाह भी ना की कि उस जुर्म की पादाश में उनका अंजाम क्या होगा। चुनांचा उर्दू की महताज शोरा को जंग आज़ादी में कलमी और आलमी मानत के सले में जाम शहादत पीना पड़ा। कैद व बंद और जलावतनी की शहाबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद जद्दोजहद आज़ादी के इब्तदाई दौर ही से उर्दू शायरी तहरीक आज़ादी को मकबूल आम बनाने और उसे वहशत देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रही, और वसूल आज़ादी तक मुसलसल अहले वतन की कौमियत और वतनियत के शोर को फ़रोग़ देने में ज़हनी इनकलाब पैदा करने और सियासी तहरीकों को तेज़ व तंद बनाने में माउन व मददगार साबित होती है। बरशागिर के बाशिंदों में अजतमाई रूह पैदा करने, उनके मिली और वतनी शोर को बेदार करने, उसे तक़वियत देने और सियासी इंतशारात की मुख्तलिफ तबाहियों और बर्बादियों के बाद उनके मुर्दा दिलों को हरारत देने में उर्दू ज़बान ने जो अहम किरदार अदा किया उसका सही अंदाज़ा लगाना आसान नहीं। जबकि ये ज़बान बरशागिर की हयात अजतमाई का ऐसा मजतबा
اور مشفع آئینہ ہے جس میں اس کی زندگی اور تہذیب کے خط و خیال پوری طرح جلوہ گیر ہے۔ چونکہ ادب پورے طور پر معاشرے کے تمام پہلو کا احاطہ کرتا ہے، اسی لیے اردو ادب بھی اپنے اندر سیاسی، معاشی، سماجی اور معاشرتی زندگی کا عکس سموئے ہوئے بر اعظم کے ایک طویل دور محیط ہے۔ دیگر زبانوں کی طرح اردو میں بھی نثر سے قبل نظم نے قدم جمائے اور اسے ادبی حلقوں میں تقویت ملی۔ صوفیائے کرام نے اردو شاعری کو تبلیغ اسلام کا ذریعہ بنایا اور شاعری میں اسلامی عقائد نظریات کے علاوہ انسانی دوستی کو بھی خاص اہمیت دی، جس سے غیر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس سے متاثر ہوا، جس کی دلیل غیر مسلم ہندو شعراء کے کلام میں دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح اردو نظم میں جذبہ حب الوطنی کو فروغ ملا۔ اردو شاعری نے گنگا جمنی تہذیب کے ترجمان کی حیثیت سے ایک اہم کارنامہ انجام دیا۔ اس زبان کے شعراء نے یہ نقطہ پیش کیا کہ انسان کو چاہے کہ وہ اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ دوسروں کے مذہب کو بھی بہتر جانے تو دنیا سے خون خرابہ، فسادات اور جھگڑے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اردو کے صوفی بزرگ شاعر طوطی ہند حضرت امیر خسرو نے اپنے کلام میں ہندوستان کے رسم و رواج، ماحول، مناظر، فطرت، ترکاریوں، پھول پھل، موسم، دریا، پہاڑ اور ہندو مسلم مشترکہ تہذیب کو پیش کیا۔ انہیں ہندوستان جسے وہ اپنا وطن عزیز سمجھتے تھے بے حد محبوب تھا، اور اپنی مصنوعی اور قصائد میں اس کی دل کھول کر تعریف کی۔ اردو ادب کے گہوارہ دکن میں سلاطین نے بھی اردو زبان و ادب کی سرپرستی کی۔ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ کے دکنی اردو دیوان میں قومی یک رنگی کی فضا، اخوات و محبت اور جذبہ اشعار کی فراوانی ہے۔ مذہبی رواداری اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا یہ جذبہ نصرتی، غازی، ابن نشاطی، ملاوزی وغیرہ کے یہاں بھی کثرت سے پایا جاتا ہے۔ ولی دکنی کا دیوان جب دہلی پہنچا تو دہلی کے ہم عصر شعراء پر ان کے دیوان کا دیر پا اثر قائم ہوا، لہٰذا دہلی کے نامی گرامی شعراء شاہ حاتم، آبرو، نازی وغیرہ نے نہ صرف اردو شاعری میں عشق و محبت کے جذبات عام کیے بلکہ تہذیبی و اخلاقی قدروں کی فضا بھی ہموار کی۔ میر تقی، میر سودا، میر سوز، قائم چاند پوری اور دیگر دوسرے شعراء نے اپنے کلام میں صلاح کل کی پالیسی کو اپنایا۔ غالب کی شاعری کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں گنگا جمنی تہذیب کی روح کو پھونک دی ہے۔ انہوں نے رنگ و نسل، مذہب اور رسم و رواج سے بڑھ کر انسان دوستی اور وفاداری کو اہمیت دی۔ ان کا شعر ہے: وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبہ میں گاڑو برہمن کو، نہیں کچھ شبہ وزنار کے فندے میں گہرائی، وفاداری میں شیخ و برہمن کی آزمائش سے۔ نذیر اکبر آبادی بلا شبہ اردو نظم نگاری کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں یعنی نظموں میں ہندوستان کو چلتا پھرتا پیش کیا۔ ان کی نظمیں حب الوطنی کے جذبے سے لبریز ہیں۔ انہوں نے ہندوستانیوں کی زندگی کو نہایت قریب سے دیکھا تھا اور اس کی طرز زندگی، رکھ رکھاؤ، رسم و رواج، مذہب و ملت، عقائد اور حمایت کو اپنی نظموں میں پیش کیا۔ انہوں نے بہت ساری نظمیں ہندوؤں کے تہوار اور دیوتاؤں کے تعلق سے کہی ہیں، جیسے ہولی، بلیڈ یوزی وغیرہ۔ نذیر اکبر آبادی نے اپنی نظموں میں حب الوطنی کی عمدہ مثال پیش کی ہے۔ انہوں نے ہر قسم کی منافرت اور تفریق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اخوات و بھائی چارگی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور وسیع المذہبی کی حمایت کی اور اپنی نظموں کو صلاح کل کا نشان راہ بنایا۔ اردو شاعری کا خمیر جس آب گل سے تیار ہوا تھا وہ اپنے عہد کی تاریخ تھی، اور اگر کوئی چاہے تو فلسفہ تاریخ کی روشنی میں اردو شاعری کے ذریعہ ہندوستان کے ہر عہد کی تہذیبی اور سماجی تاریخ بھی مرتب کر سکتا ہے اور سیاسی واقعات کی نشاندہی بھی کر سکتا ہے۔ حال ہی نے اس قدیم عنصر کو قومی یکجہتی کا سبب سمجھا جسے ہندوستانیت کے نام سے مشہور کیا جاتا تھا، اور اس ضمن میں برخاروت اور منازعات بیوا کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔
لیکن اس کا اہم ترین کارنامہ ان کی مصنوعی حب وطن ہے، جس میں وطنیت کے جدید شور اور ہندوستانیوں کو ایک متحد قوم ہونے کا احساس دلایا گیا ہے، اور واضح الفاظ میں حب وطنی کا سنگ بنیاد نظر آتا ہے۔ حالی کہتے ہیں: اے وطن، اے میرے بہشت برے، کیا ہوئے تیرے آسمان و زمین، کیا زمانے کو تو عزیز نہیں؟ اے وطن، تو ایسی چیز نہیں جن و انسان کی حیات ہے، تو ملک و ماہی کی کائنات ہے، تو تیری ایک مشت خاک کے بدلے لوح نہ ہرگز اگر بہشت ملے۔ اردو میں حالی نے پہلی بار لفظ قوم کو اہل ملک کے معنی میں استعمال کر کے ہندوستانی قوم کا تصور پیش کیا ہے۔ حالی قوم اور وطن کے جدید تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے ملک میں اتحاد و یکجہتی کا تلقین کرتے ہیں۔ ملک میں اتفاق سے آزاد، شہر ہے اتفاق سے آزاد، ہند میں اتفاق ہوتا اگر کھاتے گیروں کے ٹکڑے کیوں نہ کر، قوم جب اتفاق کھو بیٹھی، اپنی پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ حالی اس وطنی شور کا ایک ناگزیر عنصر فرقہ وارانہ اتحاد کو سمجھتے تھے۔ آزاد نے بھی حب وطن پر نظم لکھی۔ ان کے جذبات میں شدت ہے اور وطنیت کے اس شور کو بیدار کرنا چاہتے ہیں جس کا تصور آج کے دور میں بھی مشکل سے ملیں گے۔ ان کی تصویر میں حب وطنی یکجہتی سے بھی عبارت ہے، اور اس کا روانی پس منظر یہ ہے کہ وہ رحمت خدا ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں کہ حب وطن ہے کیا، وہ کیا چمن اور وہ کیا ہوائے چمن ہے کیا۔ وہ رحمت خدا ہے کہ بندوں پا عام ہے، وہ لطف عام جس سے جہاں ساد کام ہے۔ جب وطن ہے جلوہ اسی نور پاک کا، اور روشن ہے اس کے نور سے عالم ہے خاک کا۔ ہو مہر میں یہ نور تو اس کو کرن کہیں، گرے دل سے جلوہ گر ہو تو حب وطن کہیں۔ جس طرح حالی نے برقع رت میں ہندوستانی فضا کو خوبصورت تصویر کشی کی ہے، اسی طرح آزاد کی مصنوعی ابر کرم میں آم کے ٹکڑے، پہیے ملہار کی تانیں اور ساون کی گیتوں کی نغمے سنائی دیتی ہے۔ حالی اور آزاد کا کارنامہ تھا جس نے آنے والے دور میں اقبال سے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام جیسی نظمیں لکھوائے۔ آزاد اور حالی نے اپنے دور کی رہنمائی کا کارنامہ انجام دیا۔ اسی دور میں اسماعیل مراٹھی نے ایک طرف تو آزاد کا پیغام دیا اور کہا: ملے خوبصورتی جو آزاد رہ کر، تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر۔ دوسری طرف انہوں نے بھی بڑی صد و مد سے اپنی طاقتوں کی حمایت میں آواز بلند کی جو حب وطنی کے علمدار تھے۔ انہوں نے کہا: جب تک سبق ملاب کا یاد رہا، بستی میں ہر ایک شخص دل شاد رہا۔ جب رشک و حسد نے پھوٹ ان میں ڈالی، دونوں میں سے ایک بھی نہ آباد رہا۔ اسماعیل کی نظریں ایک بہترین زمانے کی افق کو دیکھ رہی تھی، لیکن یہ اسی وقت ممکن تھا جب پوری قوم متحد ہو کر ملک کی تعمیر میں حصہ لے اور فرقہ واریت اور تعصب کا خاتمہ ہو جائے۔ حالی، آزاد اور اسماعیل مراٹھی نے جب حب وطن کا جو تصور پیش کیا تھا، اسے اقبال نے زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ بانگ دارا کا آغاز ہی ہمالیہ سے ہوتا ہے، اور اقبال ہندوستانی عظمت کی سب سے بڑی علامت پر نظم لکھ کر اپنی معاصر شعراء کے لیے رہبری کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ہمالیہ کو فصل کیشور ہندوستان اور پاسبان اپنا ہے تو دیوار ہندوستان ہے تو کہہ کر اقبال نے ہندوستان کے علاقائی سرحدیں بھی متعین کر دی۔ اقبال نے باقاعدہ طور پر فرقہ پرستی اور احیا پرستی کے خلاف آواز بلند کی۔ سر سید احمد خان کی شاعریت کی لوح تربت سے اقبال نے اپنے دل کی بات کہی ہے۔ واہ نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں۔ وصل کے اسباب پیدا ہو تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ محفل نو میں پرانی داستان کو نہ چھیڑ، رنگ پر جواب نہ آئے ان فسانے کو نہ چھیڑ۔ تصویر درد میں اقبال نے اپنی اس تصویر کو پیش کیا ہے جس کی وہ پہلے ہی نشاندہی کر چکے تھے۔
دیدہ بینائے قوم کی حیثیت سے انہوں نے ہندوستان کی حالات پر عکس افسانی کی ہے. یہ اشعار ہندوستان کی پورے دور کی تصویر کشی کرتے ہوئے پیغام نژاد دیتے ہیں، ایسا پیغام جو حدود زمانہ سے بے نیاز ہے. یہاں بھی اقبال کی آواز احیا پرستی اور فرقہ پرستی کے خلاف پوری قوت سے ابھرتی ہے. وہ کشتگان کو اب ذلت و رسوائی سے بیدار کرنا چاہتے ہیں. وطن کی فکر کر نادان، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر. زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمان میں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے وطن، اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اقبال نے مختلف انداز میں ہندوستانیات کو اپنے کلام میں جگہ دی اور ترانہ ہندی لکھ کر تو انہوں نے اپنے حب وطنی کو میراث پر پہنچا دیا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. اسی طرح نیا شعلہ میں اقبال اہل وطن کے لیے نیا حرم تعمیر کرتے ہیں اور ان کو خاک وطن کے زراعت دیوتا نظر آتے ہیں. اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگ و جدل سکھایا وحج کو بھی خدا نے. تنگ آ کے میں نے آخر دیر حرم کو چھوڑا، وحج کا وحج چھوڑے تیرے فسانے. اقبال نے جو تصورات پیش کیے تھے ان کو اس نظم میں مستحکم کیا. وہ کسی بھی قیمت میں فرقہ وارانہ توازن کو فراموش نہیں کرتے اور نہ ان کی یہاں کوئی تضاد نظر آتا. اقبال جس طرح کا نیا شعلہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہاں پریت کے نغمے گونجیں گے اور ان کی بنیاد و محبت پر ہوگی. سگستی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں، دھرتی کے باشیوں کی مغتی پریت میں. سرو جہاں آبادی کی شاعری کا آغاز بھی 19ویں صدی کے اواخر ہی سے ہوتا ہے. وہ بہت کم سنی میں اس دنیا سے گزر گئے، ورنہ ان کی شاعری اردو ادب میں یقیناً منارہ نور کی حیثیت رکھتی. لیکن تھوڑے سے عرصے میں بھی جو کچھ انہوں نے کہا شاعرانہ اعتبار سے ان کی بلندی اپنی جگہ پر مسلم ہے. وطنی شور اور قومی یکجہتی کی تصورات کو مضبوط بنانے میں بھی اس دور میں اقبال کے علاوہ کوئی بھی سروقامت مقابل نظر نہیں آتا. انہوں نے شاعری کی وہ شاہراہ تعمیر کی جو چکبس، جوش اور بعد کے تمام شعراء کے لیے نشان راہ بن گئے. سرور نے بندے ماترم لکھ کر وطن کی تعریف کی اور پد منی اور چتور کی گزشتہ عظمت پر انہوں نے نظم لکھی تو اس کا بھی لحاظ رکھا کہ تاریخ کے یہ دنوں گوشے ذرا سی بد احتیاطی سے فرقہ وارانہ منافرت پیدا کر سکتے تھے، مگر دونوں نظموں میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملتا جس سے فرقہ واریت یا تعصب کا شائبہ بھی آ جائے. انہوں نے سال نو اور 9 روز پر بھی اگر نظمیں لکھی ہے تو اس میں بھی حب وطنی کا نور روشن ہے. سرور نے ہر قدم پر توازن کا خیال رکھا جو بعد میں اردو شاعری کی روایت بن گیا اور اسے حب وطن میں کہتا ہے: حروبہ میں مروں تو جہنم نصیب ہو، کافروں میں جو مجھ کو بتوں کی ہو آرزو. ناقوس اور اعضاء میں ناقید کفر دے اس کے لیے جس کا پرستے گدھا ہے تو. گنگا نہائے شیخ اگر تیرا اذان ہو، تیرا اشارہ ہو تو برہمن کرے وضو. حب وطن کا یہ شہید تصور جو چاہ زمزم میں گنگا پانی ملا دینے کے تصور کا حقیقی ورثہ ہے اور جس کی نظیر ہندوستان کی دوسری زبانوں کی شاعری میں کم ملتی ہے. خاک وطن میں بھی سرور نے تاریخ کی علامتوں سے اس توازن کو برقرار رکھا جو اردو شاعری کی روایت بن گئی تھی. چکبس کو اس کا احساس ہے کہ دلوں میں حب وطن نہیں ہے، اسی لیے شور حب قومی سے خوابیدہ قوم کو بیدار کرنا چاہتے ہیں. وطن کے خاک کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں. کہاں ہے ملک کے سرتاج قوم کے سردار، پکارتے ہیں مدد کے لیے در و دیوار.
وطن کے خاک سے پیدا ہے جوش کے آثار، زمین ہلتی ہے اڑتا ہے خون بن کے غبار، جنگ سے اپنی ہے چتور کی زمین سر کی لرز رہی ہے کئی دن سے قبر اکبر کی۔ حب الوطنی اس دور کی شعراء کا ایمان ہے کچھ کہ یہاں یہ تصویر معذرت کی شکل میں ہے، اور اکثر کہ یہاں اس کی مظاہر انگریزوں اور انگریزی تہذیب سے نفرت اور غلامی سے چھٹکارا پانے کی صورت میں ہے۔ دوسری طرز کی شعراء میں سب سے اہم نام اکبر کا ہے۔ اکبر کے اشعار کا جائزہ لیا جائے تو اس کی ہندوستانیت، ان کی حب الوطنی، ان کی قومی شعور اور ہندوستان میں قومی وحدت کا دھارے سے ہم آہنگ تحریکوں سے وابستگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کہاں کی پوجا نماز کیسی، کہاں کی گنگا کہاں کی زمزم، ڈاٹا ہے ہوٹل کے درپا ہر ایک، ہمیں بھی ایک جام ہے صاحب۔ اکبر کے بعد کے شعراء میں ظریف لکھنوی بطور خاص مشہور ہوئے، وہ بھی مغربی تہذیب اور اس کی علامتوں کے مخالف ہے، لیکن ان کے یہاں اس تہذیبی اور سیاسی شعور کی کمی نظر آتی ہے جو قومی یکجہتی کی تصورات کی اساس ہے۔ البتہ 20ویں صدی کے آغاز ہی سے ظفر علی خان کی شاعری کے خد و خال ابھرنے لگتی ہے۔ ان کی شاعری اس روشن دور کا نقطۂ آغاز ہے جس نے شعر شاگیر نظامی، جمیل مظاہری، فراخ اختر شرانی، حافظ جلندری، احسان دانش، تلوک چند محروم، مہاراج بہادر، برکت چند، مومن لال روا، شیماب اکبر آبادی، روش صدیقی، حمید اللہ افسر اور آنند نارائن ملا کو جنم دیا۔ اس دور میں سب سے زیادہ پرجوش اور قومی یکجہتی کے علمدار شاعر کی حیثیت سے ظفر علی خان ابھرے۔ سورس کا سمری لکھتے ہیں، تقریباً 12 برس قید میں گزارے انہوں نے ادب کو عوام کے لیے ڈھالا اور اس کی عزت بھی قائم رکھی، لیکن غیر ملکی حکومت پر بڑتوڑ حملے کے بعد تحریکوں کی تحریدار اور اعانت کے لیے جذبات کی شگفتگی کے ساتھ قلم اٹھایا، مثلاً کانگریس، خلافت، احرار، کالی، مسلم لیگ وغیرہ۔ وقار اعظمی نے ظفر علی خان کی شاعری کو ملی شاعری سے تعبیر کیا اور انہیں خالص اسلامی شاعر قرار دیا۔ وقار صاحب کا خیال ہے کہ وہ پورے ایشیا میں اسلامی نظام کی ترویج کا خواب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے خاص طور پر ظفر علی خان کا یہ شعر مثال کے لیے پیش کیا: لیکن میں پرستار نہیں خاک وطن کا، دیتا نہیں اس بت کو کسی شکل میں تعظیم۔ لیکن یہی ظفر خان کہتے ہیں، نہ کوس سے غرض ہے نہ مطلب اذاں سے ہے، مجھ کو اگر ہے عشق تو ہندوستان سے ہے، تہذیب ہند کا نہیں چشمہ اگر ازال، یہ موج رنگ رنگ پر آئی کہاں سے ہے۔ یہ رنگ موج ہندوستان کی مختلف تہذیبی دھاروں کی علامت ہے جسے ظفر علی خان دیکھنا چاہتے ہیں، کم از کم اس جگہ جب وہ اذان سے اپنی بے تعلقی ظاہر کرتے ہیں تو پھر انہیں ملی شاعر نہیں کہا جا سکتا۔ 53ویں عیسوی تک ان کی شاعری صرف وطنی شاعری ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں دھیرے وہ علیحدگی پسند رجحانات کا شکار ہوتے گئے، اور بقول سورس کا شمشیری مولانا نے جو کچھ لکھا وہ اصلاح ہماری 50 سالہ سیاست کی داخلی اختلافات کا رنگ مرقع ہے۔ یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن 20ویں صدی کے پہلے ربع میں ظفر علی خان قومی یکجہتی کے علمدار اور ہندوستان کی تحریک آزادی کے پرجوش لیڈر، بے باک صحافی اور قومیت کے پرستار شاعر نظر آتے ہیں۔ مارشل لا، آزاد ہند، فانوس ہند کا شعلہ وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ جب امر تسر میں ہم پر گولیاں برسے تو ہم سمجھے کہ بوندے ہیں یہ اہل وطن کے خون تمنا کا۔ شمع کمسن کی بغاوت کے سلسلے میں کہتے ہیں، سائمن کمیشن کے بغاوت کے سلسلے میں کہتے ہیں، تجھ کو اے پنجاب اگر کچھ بھی ہے پاس ابرو، اپنی اس عزت پا اپنی جان کو قربان کر۔ سردار پٹیل جب قید کیے گئے تو ظفر علی خان نے ان پر بھی نظم لکھی۔ یہ اور بات ہے کہ سردار پٹیل اور ظفر علی خان دونوں ہی بعد میں مختلف رجحانات کے نمائندے بن گئے تھے۔ پٹیل کا پیغام میں ظفر علی خان نے باقاعدہ حب الوطنی کی اپیل کی، دے رہا ہے ہمیں زندان سے یہ پیغام پٹل،
منزل آزادی کامل کی ہے اس عہد میں زیر. اے دن اپنوں میں ہوتی نازو دانتا کل ہونے پاتے نہ وہ اس طرح پرواہ کے دبیر. اور اس داتا کل کا سبب وہ جان بل کو قرار دیتے ہیں اور اسی کے خلاف شیخ و برہمن کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں. ظفر علی خان کہیں کہیں انقلابی شور کی گہرائی کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: مغرب و مشرق نظر آنے لگے زیر و زبر، انقلاب ہند ہے سارے جہاں کا انقلاب. ترک ملالات اور گاندھی جی کی نظریات سے بھی یہ متفق ہے. صبر والے چھا رہے ہیں زبر کی اقلیم پر، ہو گیا فرسودہ شمشیر و شناح کے انقلاب. گاندھی جی سے ان کی عقیدت اس لیے بھی ہے کہ گاندھی کی ذات قومی یکجہتی کی علامت بن گئی تھی. پروردگار نے کہ وہ ہے منزلت شناس، گاندھی کو بھی یہ مرمت پہچان کر دیا. مسٹر جناح کی مخالفت میں یہ شعر لکھا تھا: کیوں کر اس کی نگہ ناز سے جینا ہوگا، زہر دے اس پا یہ تاکید کہ پینا ہوگا. ظفر علی خان کتنے واضح تصور قومی یکجہتی کا رکھتے ہیں، اس کا اندازہ ان کی قلم کے ان اشعار سے ہو سکتا ہے: مسلمان بھولے بھالے اور ہندو سیدھے سادھے نہیں احمق، مگر ایسے کو سمجھے آہنگی سم کو. نپٹے آئے ہیں آپس میں اور اب بھی نپٹ لیں گے، اگر تم بن کے سلط بیچ میں ان کا نہ آ دھمکو گے. اسی دور میں تلوک چند محروم نے ضلع نولب باغ شکوہ شہاد کے نام سے ایک نظم لکھی. اس میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ محرم اس حادثے کی قومی حادثہ سمجھتے ہیں. نغمۂ بلبل شہیدہ سے فقط لاگ نہ تھی، کون سا برق وہ تھا جس کے لیے آگ نہ تھی. یہ ساری حب الوطنی کے بارے میں لکھی ہوئی ہے اور بھی زیادہ دی ہوئی ہے. اگر آپ کو اور بھی زیادہ کر کے یاد کرنی ہے تو آپ کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اتنا بھی زیادہ یاد ہو سکتا ہے اس سے بھی آپ کو جواب لکھ سکتے ہیں ایگزام کے دوران. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے اور بھی زیادہ پڑھنا ہے تو آپ کتاب سے ضرور سے ریڈ کیجیے. اوکے، آج کے لیے یہیں تک.